صرف 15 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی. اس زمانے میں ہمارے گاؤں کے قریب کوئی ہسپتال نہیں تھا. جب میرا وقت آیا تو محلے کی دائی کو بلایا گیا. اس نے بہت کوشش کی مگر میرا بچہ مردہ پیدا ہوا. ماں مجھے تو بہت گھن آتی ہے اس عورت سے. بھائی یہ تو ہمارے گھر پہ بہت بڑا عذاب ہے. ارے میں تو کہتی ہوں اس منحوس کو نا گھر سے باہر کر. مائیں اپنے بچوں کو مجھ سے دور رکھنے لگی. کیا میں ناپاک ہوں اس لیے اپنے رب سے دور ہوں؟ لیکن میرے شوہر نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ کراچی میں میری بیماری کا علاج ہے وہ مجھے کراچی لے گیا. راستے میں کئی بار ہمیں بس سے اتارا گیا کیونکہ مجھ سے بو آ رہی تھی. آخرکار ہم کوئی گوڈ ہسپتال پہنچے جہاں مجھے فوراً داخل کیا گیا. لیکن میرے شوہر بہت پریشان تھے کہ پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ جی بولے. میری بیوی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، بہت جلد صحتیاب بھی ہو جائے گی. نہیں پیسوں کی یہاں ضرورت نہیں ہے. علاج یہاں پہ سب مفت ہوتا ہے، پریشانی سب ہو جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. مگر کوئی گوٹ نے میرا مفت علاج کیا. میرے علاج میں زیادہ وقت نہیں لگا. شکریہ کوئی گوٹ کا جس نے مجھے صرف زندگی نہیں بلکہ عزت، عبادت اور امید واپس کی. اب میں رمضان کے روزے بھی رکھ سکتی ہوں. Assalamu alaikum and welcome to The Journey with Ammar Sheikh, where we do the podcasts offline and not on air on the channels, but sometimes just by sitting on the easy couches, easy places to be at and to have some wonderful stories. As I always say, every person's life is a story, some told, some untold. Today, we bring you a story of compassion, courage, and a lifelong commitment to serving humanity. Guest is a renowned gynecologist, humanitarian, an author, and a social reformer whose work has transformed countless lives across Pakistan and beyond. As the founder of Kohigot Women Hospital, he has dedicated decades to providing free and accessible healthcare to women from underserved communities, offering hope where many had none. Under his leadership, the hospital has become a symbol of dignity, empowerment, and compassionate care, serving thousands of women and training future healthcare professionals. His unwavering advocacy for women's rights, maternal health, and social justice has earned him in national and international recognitions, inspiring people to believe that true success is measured not by personal achievements, but by lives we uplift. It is an absolute honor to welcome a visionary physician, humanitarian, and a change maker, Dr. Shersha Syed. Assalamu alaikum and welcome, sir, on the show. Walaikum salam, and thank you very much for this introduction. No, sir, you absolutely deserve that. I'm sorry if I was not able to carry on the way I really wanted. ٹائم کی ایڈجسٹمنٹس کی وجہ سے میں نے کہا ہم لوگ جو میکس آؤٹ کر سکیں لیٹس ڈو دیٹ. نہیں آپ نے کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی. بندہ اتنا قابل نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. نہیں حکم کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. آج کا ایک بڑا اسپیشل ایپیسوڈ ہے. نارملی آئی ہیو اے سیٹ کرائٹیریا آف ہاؤ ٹو کنڈکٹ دا انٹرویوز، بٹ آج میں اپنی طرف سے بھی ایک اسپیشل کاز کے لیے وٹ ایور لٹل پارٹیسپیشن آئی کڈ ڈو فار دا کوہی گوٹ. آپ تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ اپنے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے. آئی ہیو آلریڈی انٹروڈیوسڈ یو، بٹ اپنا کوئک بیک گراؤنڈ اگر بتا دیجیے اینڈ دین موونگ ٹوورڈس کوہی گوٹ ویمن ہاسپٹل.
Well, I am a graduate of Dow Medical College, Karachi, from where you belong. And after my graduation from Medical College, I went to Ireland and England. I did my training in obstetrics and gynecology, especially in infertility. Those days, infertility is a big subject, obs and gynae, and it's a profession where you make a lot of money because a big number of people are infertile. So that's what I did, and I went back to Pakistan thinking that I will open a IVF center and start making some test tube babies, etc., etc. But return to Pakistan, it was a very um, difficult experience for me. When I studied in Pakistan in medical college, obviously we were studying Western books to pass examination to work in England or America or Australia and Canada. We don't know the suffering of the people in Pakistan. What is their problem? How they are suffering? What is their treatment? I was trained to treat Parkinsonism, and I was trained to treat a different kind of disease, which is European disease. So when I went back to Pakistan, fortunately, within a week I visited Jinnah Postgraduate Medical Center. You must heard about this name, and I attended a morning meeting in that hospital. It was a really experience which changed my whole purpose to coming back to Pakistan. I was attending the morning meeting, and this girl started giving the report at 8 a.m. sharp, and she said that in last 24 hours there are 42 patients admitted, and out of these 42 patients, 14 were normal delivery, 16 were cesarean section, 4 are postpartum hemorrhage, 9 were antepartum hemorrhage, 5 were hypertension in pregnancy, and preeclampsia and eclampsia. And in the end, she said 3 DOA. I didn't know what is the meaning of DOA. So I asked, what is DOA? They start looking at me like I'm coming from Mars. So they said dead on arrival. I was shocked. I said, why there are 3 women dead on arrival in this hospital? They said it was because she was pregnant. So I said, I mean, if she was pregnant, why she's dead? In Ireland, in nine years of pregnancy, in 9 years of my practice, I haven't seen a single maternal death. Maternal death is a big news. Maternal death, if there is a maternal death, the health minister will resign. How come 3 women died in pregnancy? So they all they smile and they said, well, this is common in Pakistan, and women die in pregnancy. And if they don't die in pregnancy, where they die, it's still, when you go to big centers, you will see women are coming dead because of the pregnancy. The reason they die, because they are poor, they live in rural areas and slum areas. They did not receive any antenatal care. There are no facility to treat their problem like emergency obstetrical care, and they just come after having treatment with die in a hospital in a miserable situation. So that was first shock. Right. Second, when the professor started ward round, she went to first room and she opened the room and she asked, how many are there? With this noise, some sister said that 9, and एक भपका नहीं होता है पेशाब का, एक भपका पेशाब का आया निकल करके. तो मैंने मैडम से पूछा कि मैडम what is this? So she said, this is fistula ward. I said, what is fistula? So she again looked at me, you don't know about fistula? I said, no, because in England and Ireland, I haven't seen a single fistula. I know about the fistula, that this is a hole in urinary bladder after the treatment of cervical cancer by radiotherapy. So she says, no. In Pakistan, if the girls are married at the age of 13, 14, 15, 16, 17, and they get pregnant, so in their pregnancy, they get obstructed labor. जब बच्चे का सर फंस जाता है, और जब बच्चे का सर फंस जाता है तो 2 दिन 3 दिन फंसा रहता है, वो लड़की बेचारी तड़पती रहती है, यहाँ तक कि बच्चे का सर बच्चा मर जाता है.
اور جب بچہ مرتا ہے تو بچے کا سر پچک جاتا ہے. جب پچک کے باہر نکل آتا ہے obviously, تو ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچہ تو مر ہی گیا ہے, نکل گیا ہے, کم سے کم مجھے درد سے تو نجات ملی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے. 2 دن بعد وہ دیٹ پیشنٹ اسٹارٹ پاسنگ یورین فرام وجائنا. The reason, there was a hole in the bladder, and from the bladder, urine comes just out continuously. So that was another shock, and I have no idea how to treat it. And then I saw many patients in this miserable condition, and there was no surgeon operating on these cases. So I was very upset, and to make it very short, I just wrote to my boss in Ireland that this is the problem, and I feel very bad that I can't do anything. So my professor, Professor John Bonner, he's still alive in Dublin. So he wrote me that we ask you not to go, but anyway, if you are there, let me do something. So Royal College of Obstetrics and Gynecology, London, they gave me a fellowship of £1,400, and they sent me to Ethiopia, Addis Ababa Fistula Hospital, which is the biggest fistula hospital in the world, where young girls from all over Africa goes just for the treatment of fistula. And then I went to Ethiopia and worked there in Addis Ababa Hospital and learned how to repair this fistula, and saw what midwives are doing, and came back to Pakistan and started doing a campaign to open midwifery school, like we have midwifery school in England and Ireland especially, and Sweden, where a lot of babies are delivered by midwife, very low cesarean section rate, and no woman die. And one thing is very important, which our Canadian friends should know, that women are not born to deliver babies abdominally. Their abdomen should be cut, and then the baby is delivered from abdomen. This is abnormal. Women are born to have normal vaginal delivery. It is their satisfaction. 95% women should deliver normally. They shouldn't have any cesarean section. But in Pakistan and many other countries, there's a very big number of cesarean sections, especially in third world countries. And because there is no midwife. So I started working I was appointed as an assistant professor in Dow Medical College Civil Hospital. But I was not happy there because the medicine was different in that hospital. Women were not treated as good as they should be. So I went to the Secretary Health and I asked him to transfer me to Kishan Devi Cheetu Mill Sobraj Hospital in Urdu Bazaar. If you are from Karachi, you must know in Urdu Bazaar, this is a big maternity hospital. So he was surprised, but he said, okay, go there. So I went there. There I opened a fistula ward and I strengthened the School of Midwifery, start training midwife, and start repairing this fistula. So little bit I want to tell you what happened to this fistula girls. یہ جو بچیاں ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کی جب شادی ہو جاتی ہے 12, 13, 14 سال کی عمر میں بچیاں ہوتی ہیں, ان کو بچوں کو کیا پتا, پریگننٹ ہو جاتی ہیں پہلے سال میں, تو 14 سال میں پریگننٹ ہو گئی, 15 سال میں ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے. ڈیلیوری دائیاں کراتی ہیں, دائیوں سے ڈیلیوری ہو نہیں پاتی ہے کیونکہ ماں کے جو کولے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں, اور بچہ جو بڑا ہوتا ہے, بچے کا سر آ کے پھنس جاتا ہے. پھر پھنسا ہوا سر 3-4 دن بعد ڈیلیور ہو جاتا ہے. ماں کے سے پیشاب نکلنا شروع ہو جاتا ہے. 3-4-5 دن میں اس کی ساس کہتی ہے کہ تم تو منحوس ہو, تمہاری وجہ سے میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا, وہ مر گیا, اب تمہارا پیشاب بہ رہا ہے, گھر میں فرشتے بھی نہیں آ رہے ہیں, تم ہمارا گھر چھوڑ دو. 5-6 دن بعد اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے, وہ اپنے ماں کے گھر آ جاتی ہے, اس کی ماں کو بھی پتہ نہیں لگتا ہے. اچھا, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 99% آف پیشنٹس آر پور. میری بہن کی شادی یا آپ کی بہن کی شادی, میری بیٹی کی شادی 14 سال کی عمر میں نہیں ہوگی, اس کی شادی 20-25 سال میں ہوگی, اور جب اس کو اس قسم کا مسئلہ ہوگا تو اس کا ایک اچھے سال میں سیکشن ہو جائے گا, اس کو دائی ڈیلیور نہیں کرے گی. تو یہ بیچاری عورتیں بے شمار پاکستان میں ہوتی ہیں, ہر سال 5,000 سے زیادہ فسٹولا بنتا ہے, ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے. تو اس میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے پہلے دن سے ہی
اس میں بڑی ہیلپ کی فسٹولا فاؤنڈیشن جو کیلیفورنیا میں ایک ادارہ ہے، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز فنڈ فار پاپولیشن نے ہیلپ کی کہ مڈ وائف کی ٹریننگ کرو، تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہم نے 2004 میں کراچی کا ایک مضافاتی علاقہ ہے گوٹھ کا، کوئی گوٹھ، وہاں پر کوئی گوٹھ وومن ہاسپٹل کے نام سے اسپتال کھولا، جہاں پر ان امراض کا اور عورتوں کے دیگر امراض کا بالکل مفت علاج ہوتا ہے۔ ہمارے اسپتال میں کوئی بھی کیش کاؤنٹر نہیں ہے۔ ہمارے اسپتال میں ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ پنجابی ہیں کہ بلوچی ہیں، پٹھان ہیں کہ مہاجر ہیں، سنی ہیں کہ شیعہ ہیں، وہابی ہیں کہ دیوبندی ہیں۔ جو مریض آتا ہے، جو مریض آتی ہے، اس کا فوراً علاج ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کسی پرائیویٹ مریض کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر فسٹولا پیشنٹ جو آتی ہیں وہ ہمارے پاس افغانستان تک سے آتی ہیں، ان کے لیے ایک باضابطہ سرائے ہے، وہاں پر ان کے ساتھ آنے والی ان کی ماں یا ان کی بہن یا ان کی بھابھی اور کبھی کبھی ان کے والد آتے ہیں، تو ان کے بھی رہنے کا انتظام ہوتا ہے، ان سب کا فری علاج ہوتا ہے، ان کو فری کھانا ملتا ہے۔ ابھی آپ ذرا سا حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو ہسپتال آپ 2004 سے چلا رہے ہیں، آپ کو ابھی کیا مشکل ہو گئی ہے کہ آپ کینیڈا آ رہے ہیں اور ادھر پیسے جمع کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی موجودہ کچھ سیاسی حالات، کچھ معاشی حالات کی وجہ سے غربت بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے اسپتال میں جو غریب لوگ آتے تھے، اب مڈل کلاس وائٹ کالر کے لوگ جن کے پاس 30 40 50 ہزار روپے ہوتے تھے، وہ جا کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں آپریشن کرا لیتے تھے۔ اب ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ اسپتال ہے، یہاں مفت علاج ہو جائے گا، تو وہ آ جاتے ہیں۔ ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کی آمدنی کیا ہے، ہم تو ایک سمپل سا فارم وہاں پر ہوتا ہے لوگوں کے لیے، ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا علاج خراج، زکوٰۃ اور ڈونیشن کے پیسوں سے ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، ہم زکوٰۃ کے پیسے نہیں لیتے ہیں، تو وہ ہم کرتے ہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے مریضوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ تو ہمارے دوست ہیں اٹلانٹا میں، ان میں سے کچھ دوست ہمارے اسپتال آئے، انہوں نے اسپتال کا وزٹ کیا، اور وہ حیران ہو گئے اسپتال دیکھ کر کے کہ یہاں پہ ایسے مریض ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کا علاج ہوتا ہے۔ اور بس میں اپنے آپ کو خوش قسمت کہوں گا، اپنے آپ کو تو کیا خوش قسمت کہوں گا، اپنے مریضوں کو خوش قسمت کہوں گا کہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اسپتال اچھا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اٹلانٹا میں ایسے دوستوں کا ان کا گروپ ہے جو شغل کے طور پر پلے ولے کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، ان کا یہ اپنا ایک شغل ہے، ایک تفریح ہے، لیکن انہوں نے بولا کہ ہم اس تفریح کو بھی ایک پرپسفل تفریح بناتے ہیں، اور انہوں نے بولا کہ مجھے فون کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پلے بنائیں، اور وہ پلے ہم پورے امریکہ میں لوگوں کو دکھائیں گے، اور اس پلے کے ذریعے سے ہم فنڈ ریز کریں گے۔ ہماری صرف خواہش یہ ہے کہ جو پیسے ہم جمع کریں وہ آپ مریضوں پہ خرچ کریں۔ میں نے بولا کہ اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور جتنا بھی میں آپ کا شکر گزار ہو سکتا ہوں وہ ہوں، اور یہ آپ کو بالکل ہم ضمانت دیتے ہیں کہ جو پیسے بھی آپ ریز کریں گے وہ ہم مریضوں پہ ہی خرچ کریں گے۔ اور انفیکٹ ہوتا بھی یہ ہے کہ ہمارے اسپتال کے لیے کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر ہوتی ہے تو جو پیسے مریضوں کے علاج کے لیے دیے جاتے ہیں وہ مریضوں کے علاج پہ ہی خرچ کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس گروپ نے دوسرا کام بھی عجیب و غریب کیا ہے، ایسے لوگ آج کل ذرا ملنا مشکل ہیں، کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے پلے کرتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، بلکہ ان کے اپنے پیسے بہت خرچ ہو جاتے ہیں اس میں۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ ہر سال کراچی بھی آتے ہیں، ہمارا اسپتال بھی آ کے دیکھتے ہیں، اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان میں مزید شاید جذبہ آ جاتا ہے، ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے مریضوں کی وجہ سے۔ آپ سے بھی درخواست ہے، آپ بھی کراچی آئیں تو ضرور آئیں ہمارے اسپتال، بلکہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پورے کینیڈا میں، ان کا اگر کراچی سے گزر ہوتا ہے اور کراچی کے باہر سے ہیں، تب بھی میک شیور کہ وہ کراچی ایئرپورٹ سے اتریں اور بائیں طرف مڑ جائیں، تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر لانڈھی ہے، اور لانڈھی میں یہ کوئی گوٹھ ہسپتال ہے، اور وہاں کے دیکھیں کہ وہاں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ میں ہی بولے جا رہا ہوں تو میں تھوڑا سا اور بول لوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں سب سے زیادہ کیا اچھا فیل کرتا ہوں اس اسپتال کے بارے میں، تو دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں بہت مطمئن ہوتا ہوں۔ نمبر ایک، تعلیم یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم تو ویسے بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، تو ہم ہر سال
180 लड़कियों को मिडवाइफ बनाते हैं। इस साल से हमें मजीद इजाज़त मिल गई है, तो अगले साल हम 240 लड़कियों को मिडवाइफरी की ट्रेनिंग और तरबियत देंगे। उसके अलावा 160 लड़कों को नर्सिंग और मिडवाइफरी की डिग्री प्रोग्राम देंगे। और दूसरा ये जो लड़कियां हैं, ये मिडवाइफ हैं, ये पाकिस्तान के 85,000 गाँव में इनकी ज़रूरत है। ये नॉर्मल डिलीवरी कराएंगी, इनकी वजह से सिजेरियन सेक्शन रेट कम होगा, और इनकी वजह से सबसे बड़ा काम ये होगा कि फिस्टुला बनना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब ये लड़कियां हामला औरतों को ज़चगी के दौरान देखेंगी तो इनको पता होगा कि इस लड़की का ऑपरेशन होना चाहिए, इसकी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है, तो उसको मेरे पास भेज देंगी। वो डॉक्टर का काम नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी कराए। डॉक्टर का काम ये है कि जो पेचीदा मरीज हैं उनको देखें। हम जब से इंसान पैदा हो रहा है, औरतें बच्चों को जन्म देती हैं दरख्तों के नीचे, घरों के अंदर। ये कोई ऐसी बहुत बड़ी साइंस नहीं है। सिर्फ 10-15% औरतें हैं जिनको मुश्किल होती है, ब्लड प्रेशर है, ये है वो, उसके लिए डॉक्टर होता है। हर डॉक्टर को नॉर्मल डिलीवरी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से औरतों में शरह अमवात कम हो जाएगी। और इससे पहले कि आप एक सवाल करें, मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 20,000 औरतें हर साल हमल के दौरान मर जाती हैं। इसका मतलब ये है कि एक घंटे में रोजाना दो औरत एक घंटे में मरती है पाकिस्तान में, क्योंकि उसने प्रेग्नेंट होने का फैसला किया है। पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख औरतें हर साल ऐसी पेचीदगियों का शिकार हो जाती हैं कि उनकी ज़िंदगी दोभर हो जाती है। और पाकिस्तान में हर साल 5,000 से ज़्यादा फिस्टुला बनता है, और ये लड़कियां अपने अपने घरों में साइलेंस में रो रही होती हैं, क्योंकि कोई इनके पास जाना नहीं चाहता है, इनके पास से बदबू आ रही होती है और इनका पेशाब बहता रहता है। वेरी वेरी सैड टू नो, बट थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने बड़ी अच्छी तरह से अपनी सारी बात अपने अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ, अपने बैकग्राउंड के साथ साथ कोहिगूट के बारे में बताई, विच इज़ रियली रियली बिग कॉज। और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई गिव यू, आई होप यू गेट मोर पावर टू इट, और आपके साथ लोग और जुड़ते रहें। हमारी भी पूरी कोशिश होगी। The idea behind this podcast was to get to know more about what he has been doing regarding the Kohigoat Hospital, which is serving the humanity, the infertile women, for free of charge. Dr. Saab, thank you so much for staying with us. जी, आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। Absolutely, sir. आपने बड़ा अच्छा अपना पूरा बैकग्राउंड और जो हॉस्पिटल की सर्विसेज है इसको पूरा अपने रूट कॉज से स्टार्ट किया। इनफैक्ट इट वाज अ गुड लर्निंग फॉर मी। मैंने बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज थी, बीइंग नॉट अ मेडिसिन स्टूडेंट, मेरे लिए नई थी। और जब मैं ये बात सोचने में मजबूर हूँ तो आई एम श्योर इस मीडियम से, इस हमारे स्कोप से, और इस वीडियो के ज़रिए से, इस शो के ज़रिए से बहुत सारे लोग विल गेट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट। और आई होप किसी अच्छे कि ये बहुत से डॉक्टरों को भी पता नहीं है जी, इसलिए ये जो मर्ज है ना, ये गरीबों का मर्ज है। और आपको पता है कि गरीबों की दुनिया में कहीं भी सुनवाई नहीं है। वेरी सैड। ये किसी अमीर का मर्ज होता, लोग कहते हैं भाई हमें हार्ट अटैक हो गया है, बड़ों का मर्ज है। वो कौन कहेगा कि फिस्टुला हो गया है, मेरा पेशाब बहता रहता है, मेरी बीवी का पेशाब बहता रहता है। तो ये बहुत से डॉक्टरों को भी पता नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी मिडवाइफ की वजह से, मैं बहुत बड़ा क्रेडिट इसमें मिडवाइफ को दूंगा कि हमने जितनी भी तकरीबन हज़ारों की तादाद में मिडवाइफ ट्रेन की हैं, ये मिडवाइफ जहाँ जहाँ गई हैं वहाँ इन्होंने न सिर्फ ये कि अवेयरनेस पैदा की है, इन मरीज़ों को तलाश किया है और इन मरीज़ों को तलाश करके हमारे पास भेजा है। और बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ फिस्टुला फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का, जिन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है कि जब ये मरीज़ आते हैं तो इनके आने जाने का वो किराया देते हैं, इनके रहने सहने का हिस्सा बटाते हैं और इनको वापसी का किराया देते हैं। तो ये इसकी वजह से मरीजों की तादाद बढ़ गई है और हमारे मिडवाइफ ने इस बात को फैलाया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सर, मैं आपको सेकेंड हाफ में कुछ अलग चीज़ें आपसे मालूम करना चाहूँगा। आपका एक रेजिंग टूर हो रहा है नॉर्थ अमेरिका का, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। और एक प्ले है जो कि हो रहा है नेक्स्ट संडे टोरंटो में,
ملٹن فرسٹ اونٹیریو تھیٹر میں، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ ڈیٹیلز دینا چاہیں. بہت اچھا سوال کیا، اور بہت ضروری تھا سوال. جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ جو اٹلانٹا کا ایک گروپ تھا لوگوں کا، وہ کوئی وہ ہسپتال آئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ پلے بنایا. تو ابھی تو یہ جو پلے کر رہے ہیں یہ دوسرا پلے ہے. Right. جو پہلا پلے انہوں نے بنایا تھا یہ تھا رومیو جولیٹ، اور رومیو جولیٹ کو بھی انہوں نے انگلش سے اردو میں ترجمہ کیا، اور رومیو جولیٹ بنا کر کے انہوں نے اس کو پورے امریکہ میں دکھایا. اچھا، اس میں انہوں نے ایک یہ طریقہ اختیار کیا جو کہ کیونکہ یہ لوگ اٹینڈ کرتے رہتے ہیں مختلف فنڈ ریزنگ وغیرہ، اور جو ٹریڈیشنل فنڈ ریزنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہال ہوتا ہے، اس میں ڈنر لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگ ڈنر کرتے ہیں، اس کے بعد ایک جو بھی مقصد ہوتا ہے اس کے لیے پیسے جمع کر دیے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم لوگوں کو جمع کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ کچھ ایسا کام کیا جائے جس میں کچھ آگہی پیدا کی جائے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رومیو جولیٹ ایک اٹالین خاندان کی کہانی ہے، جس میں دو خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ امیر و غریب کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، دو خاندانوں کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. تو ان لوگوں نے جو یہ پلے بنایا بڑا دلچسپ، اس میں یہ دکھایا کہ امریکہ میں رہنے والے دو پاکستانی خاندان، ایک پٹھان ہے اور ایک پنجابی ہے، اور ان کے دو بچوں کے درمیان کچھ محبت وغیرہ ہو گئی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خاندان نے چاقو نکال لیا ہے بالکل اسی طرح سے جیسے پاکستان میں نکال لیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر یہ تھا، اس کو انہوں نے ایک ٹریجڈی سے کامیڈی بنا دیا. اس میں جو امریکی سماج میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات چیت کی، اور آخر میں جو بھی نتیجہ نکلا تو ایک میسج گیا کہ رنگ، نسل اور اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، خون تو سب کا خون ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے بنایا. ابھی جو یہ پلے انہوں نے بنایا یہ انارکلی. بھی ایک پرانی ایک داستان ہے، ایک انارکلی ایک ٹریجڈی ہے. تو اس کو بھی انہوں نے کامیڈی بنا دیا ہے. اس طرح سے میں اس کی کہانی تو بالکل بھی نہیں سناؤں گا، کیونکہ میں چاہوں گا کہ لوگ آئیں کہانی سنیں اور دیکھیں کیا ہے. لیکن صرف ابتدائیہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہاں بھی ایک پاکستانی خاندان ہے جس میں ایک لڑکا ہے جو بڑا ہو گیا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور مگر وہ شادی انارکلی سے کرنا چاہتا ہے. اب اس میں جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں اس پروگرام میں، وہ آتے ہیں اور پھر وہ اس بات کا تشخیص کرتے ہیں، ڈائگنوسس کرتے ہیں کہ یہ بچے کو کوئی ذہنی بیماری ہے جس کا علاج ہونا چاہیے. اب وہ پوری کہانی چلتی ہے بڑے مزاحیہ انداز میں، اور ذہنی بیماری کے بارے میں اویئرنیس پیدا کی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی شادی جو ہے نا ذہنی بیماری کا علاج نہیں ہے، علاج کچھ اور ہوتا ہے. تو جب آئیں گے لوگ تو دیکھیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم تقریباً 10 سے زیادہ شہروں میں امریکہ میں جا چکے ہیں، 14 شہروں میں جا چکے ہیں، اور ہر شہر میں لوگوں نے اتنا زیادہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے کہ ہمیں خود امید نہیں تھی کہ یہ اتنا شاندار طریقے سے لوگ پسند کریں گے. جہاں سے بھی نکلتے ہیں لوگ فون کر کر کے ہمیں ڈائلاگ سناتے ہیں کہ یار یہ ڈائلاگ کس نے لکھا تھا. تو یقین ہے کہ جب ہم یہ ٹورنٹو میں کریں گے، ملٹن میں کریں گے، تو لوگ دیکھیں گے اور اس کو پسند کریں گے، اور یقینی طور پہ جب وہ دیکھنے آئیں گے تو ہماری مدد بھی کریں گے، ہماری مریضوں کی مدد بھی کریں گے، جن کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. لیکن اس پلے سے محظوظ بھی ہوں گے اور ایک میسج بھی لے کے جائیں گے. بالکل یہی آئیڈیا بھی ہے. میں خود بھی لک فارورڈ کر رہا ہوں، اور ہمارے سارے دوست اہل و احباب ول بی انٹرسٹڈ کہ پلے بھی دیکھیں اور اس اچھے کار خیر کا حصہ بنیں. اور آپ کو یہ بھی دیکھ کر کے حیرت ہوگی کہ اس میں جو فنکار ہیں یہ کوئی پیشہ ور فنکار نہیں ہے. کوئی کمپیوٹر کا کام کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے. لیکن یہ ان کی پیشہ ورانہ جو سرگرمی ہے اس سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے یہ کبھی عام آدمی بن جاتے ہیں، کبھی اکبر بن جاتے ہیں، کبھی بادشاہ بن جاتے ہیں، کبھی کنیز بن جاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت بہت مزہ آئے گا. بالکل یقیناً. نہیں looking forward to that sir. ڈاکٹر صاحب a quick getting you back to the format of the show. آپ اپنی سب سے زیادہ پراؤڈسٹ اچیومنٹ کس چیز کو کہیں گے، کس مومنٹ کو کہیں گے، کس لمحے کو کہیں گے اس پلے کے دوران یا اوور آل کے لحاظ آپ کی سے؟ لائف کی؟ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب صبح کے ٹائم وارڈ راؤنڈ کرتے ہیں
اور ایک پیشنٹ کو ڈسچارج کرتے ہیں کہ اب آپ جائیں، گھر جائیں، اور اس کی ماں کھڑی ہو کے رونا شروع کر دیتی ہے، اس کی بہن رونا شروع کر دیتی ہے، اس عورت کا ہم نے کیتھیٹر نکال دیا ہوتا ہے اور اس کا پیشاب نہیں بہ رہا ہوتا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، وہ نارمل ہو جاتی ہے، ایک غلیظ بدبودار عورت جس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا ہے، اس کا شوہر چھوڑ چکا ہوتا ہے، اس کی ساس اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر چکی ہوتی ہے، اور یکایک ہم اسے ایک نیا سوتی جوڑا دیتے ہیں، وہ اس کو پہنتی ہے اور وہ بھیگتا نہیں ہے، اور وہ خوشی خوشی وارڈ سے چلی آتی ہے۔ ایسے تصویریں آپ دیکھیں، اس سے زیادہ خوشی ہم لوگ کو کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا پورا اسٹاف، ہماری نرسیں، ہماری مڈ وائف، ڈاکٹر، سب اس چہرے کو دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک چھوٹا موٹا ڈاکٹر، اور ہم جیسے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں اس وقت 11 سینٹر ہیں جہاں پر ہم یہ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پہ جب بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمیں شاید لاکھوں روپے کی فیس سے وہ خوشی نہیں ملتی ہے جو اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کے ملتی ہے، جو 16-17 سال، 18 سال، 21 سال، بعض 10-10، 12-12 سال کے بعد آتی ہیں۔ وہ مسکراتی بھی جاتی ہے کہ ہم نارمل ہو گئے ہیں، ہمارا پیشاب نہیں بہ رہا ہے، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم پاک بھی ہیں وغیرہ۔ یہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے۔ This is such a beautiful thing. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اسٹرینتھ دے ان سارے اچھے نیک کاموں کے لیے۔ Coming back to another question, آپ کس طرح اپنی ورک لائف بیلنس کس طرح کرتے ہیں؟ آپ اتنی زیادہ ہیومینیٹیرین کاموں میں مصروف ہیں، خود آپ کی ایک بڑی اچھی پریکٹس رہی ہے تھرو آؤٹ یور لائف، ورک لائف بیلنس کس طرح کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک بات بہت ضروری ہے بتانا کہ یہ کام ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یقین یہ بہت سارے لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ 12-13 سوٹ کیس لے کے آئیں گے، اور اس 12-13 سوٹ کیس میں ہمارا پورا اسٹیج ہے، اس میں مسیری بھی ہے، اس میں صوفہ بھی ہے، یہ کچھ لوگوں نے مل کے کام کیا ہے، بنایا ہے۔ کراچی میں جب آپ جائیں گے تو ایک آدمی کام نہیں کرتا، ہمارے پاس کئی سرجن ہیں، کچھ سرجن تو امپلائڈ ہیں، ان کو تنخواہ دیتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس کچھ سرجن ایسے ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں اپنے کام کے، اور ان کی تمام خدمات ان مریضوں کے لیے مفت ہے۔ اس طرح سے کام ہوتا ہے۔ اس طرح سے جو ہمارے پاس نرسیں ہیں، مڈ وائف ہیں، مڈ وائفری اسٹوڈنٹ ہیں، ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ بات ہم ڈالیں کہ ڈاکٹر، نرس، مڈ وائف، پیرامیڈکس، صحت سے ریلیٹڈ جو کارکن ہوتے ہیں، وہ صرف کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کام لوگوں کی زندگیاں بدلتا ہے، اور اس وجہ سے سب مل جل کے کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے وقت نکال لیتے ہیں اس قسم کے سرگرمیوں کے لیے۔ ویری گڈ آنسر سر، تھینک یو۔ آپ کی کوئی فائنل کامنٹس یا میسج ہمارے ویورز کے لیے؟ بس میرا تو میسج میں کہہ چکا ہوں، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان سے جب میں باہر جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، اچھا ایک بات بتاؤں، پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں نا، وہ پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کے سیاستدانوں سے زیادہ پاکستانی ہیں، پاکستان کی فوجیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے شہریوں سے زیادہ پاکستانی۔ وہ ہمیشہ آگے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بے چین ہو کے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم پاکستان کے لیے کریں کیا؟ میں کہتا ہوں آپ کو صرف 2 کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پاکستان میں تعلیم پھیلائیں۔ تعلیم سے بڑا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے کسی ملک کی مثال نہیں ہے جس نے ترقی کی ہو اور جہالت کے ساتھ کی ہو۔ تعلیم پھیلائیں، اور تعلیم لڑکے لڑکیوں دونوں کی ہونی چاہیے، اور لیکن سب سے زیادہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری ہے۔ اگر ایک لڑکی کی تعلیم ہوتی ہے تو اس کا شوہر بھلے جاہل ہو لیکن اپنے بیٹوں کو تعلیم یافتہ کر دیتی ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ تعلیم پھیلائیں۔ جتنے پیسے پاکستان میں بھیج رہے ہیں، کسی الٹے سیدھے کام کے لیے پیسے نہ بھیجیں، ایک ہی کام کے لیے پیسے بھیجیں کہ بھائی تعلیم پھیلاؤ، ہر گاؤں میں بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں، ہر گاؤں میں لڑکیاں تعلیم یافتہ ہو جائیں، اتنی تعلیم یافتہ ہو جائیں کہ وہ ان پہ دنیا کھل جائے، وہ انٹرنیٹ پہ جائیں، وہ کمپیوٹر پہ جائیں، وہ دنیا، ساری دنیا کو بالکل جیسے آج چائنا نے پوری دنیا فتح کر لی ہے صرف تعلیم کی وجہ سے۔ اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ ہماری آپ کی زندگی میں سب سے اہم کون ہوتا ہے؟ ہماری مائیں ہوتی ہیں۔ ماؤں کو نہیں مرنا چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک میں 30,000 عورتیں ہر سال مر جائیں صرف اس وجہ سے
کہ وہ حمل سے ہیں. ہر گھنٹے میں 2 عورت مر جائے اس وجہ سے کہ حمل سے ہیں, اور 6 لاکھ سے زیادہ عورتیں ہر سال اس قابل نہ ہوں کہ وہ معمولی نارمل طریقے سے کام کر سکیں. ان کو مستقل پیٹ میں درد ہو رہا ہو, ان کو وہ ڈپریشن کا شکار ہوں کیونکہ وہ حاملہ تھیں, تو ان کا آئندہ بچہ ان کو نہیں ہو سکتا ہے, ان کی بچہ دانی نکال دی گئی ہو, ان کا پیٹ کاٹ دیا گیا ہو. تو جو پیسے ہیں وہ خرچ کریں عورتوں کی صحت پر. اگر عورت صحت مند نہیں ہے, اگر ماں صحت مند نہیں ہے, وہ قوم صحت مند ہو ہی نہیں سکتی ہے. جب ماں مر جاتی ہے, جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جن کی زندگی میں ان کی مائیں نہیں رہی ہیں, ان کو میری بات سے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا درد ہے. جب ماں مر جاتی ہے تو بچے کے لیے کچھ گھر میں رہتا نہیں ہے, نہ اس کو پیار ملتا ہے, نہ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے, نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ محبت سے رہ کر کے دوسروں کے ساتھ زندہ کیسے رہنا ہے. کیونکہ ماں ایک ایسا مرکز ہوتی ہے گھر کے اندر جو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سب کو پیار کرنا سکھاتی ہے. اور ایسے بچے سماج میں ایک صحت مند کردار ادا کرتے ہیں. اور جو بچے جن بچوں کے مائیں نہیں ہوتی ہیں, ان کا سماج میں برا حال ہوتا ہے. وہ داتا, آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں داتا گنج کے صاحب کے مزار کے اوپر ایک بندہ آتا تھا, جاوید اقبال, اور اس نے 150 سے زیادہ بچوں کو وہاں سے لے گیا اور سب کو قتل کیا, ان کو تیزاب میں پگھلا دیا. یہ بچے جو گھروں سے بھاگتے ہیں ماؤں کے نہ ہونے کی وجہ سے, وہ ٹرک کے اڈوں پہ کام کرتے ہیں, وہ ٹرکوں کے اوپر نوکری کرتے ہیں, وہ ہوٹلوں میں نوکری کرتے ہیں, ان کا جنسی استحصال ہوتا ہے. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ماں ہوتی ہے تو جتنی غریب بھی ماں ہو وہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ کر ڈالتی ہے. تو جو بھی پاکستانی دنیا بھر میں ہیں ان کو صرف 2 کام کرنا چاہیے. نمبر 1 تعلیم, اور نمبر 2 ماؤں کو اموات سے بچانا اور ان کی زندگی کو بہتر بنانا. میرا تو یہ خیال ہے. بیوٹیفل سر, تھینک یو سو مچ, ویری ویری تھاٹ پرووکنگ. میرے اپنے لیے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو آئی کیپٹ ہیئرنگ فرام یو, اور میں سوچتا رہا کہ ہم کتنی چیزیں, کتنی ہمارے پاس بلیسنگز ہیں انکاؤنٹیبل, جس کو ہم سوچتے ہی نہیں, فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. بہت اچھا لگا, اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار دا فنڈ ریزنگ ایونٹ ایز ویل انشاءاللہ, اور آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو لوگ بھی پروگرام سن رہے ہیں ضرور آئیں, ہمارا یہ پلے دیکھیں, اور ہم لوگ سب وہاں موجود ہوں گے, ہمارے سارے فنکار موجود ہوں گے. ہم سے آپ سوال کریں, پوچھیں ہمارے ہسپتال کے بارے میں, اور کراچی سے گزر ہو تو ہمارے ہسپتال ضرور آئیں. بہت شکریہ. Absolutely, sir. Thank you. What an amazing episode. What an honor to have been talking to Dr. Shersha Syed. Dr. Syed mentioned about the women's health, the infertility issues, the issues what the underprivileged people are going through. I'm sure a lot of people can help them out. They're coming out to serve you and ask you for, whatever donation, whatever capacity you can join them for this wonderful task. Please join the hands, join this wonderful cause, join them to help Kohinoor Hospital, and join them to save mothers of Pakistan. Thank you so much for watching.